अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नाईम। ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है ये सूरह शोरा की आयत नंबर 83 से 85 है। रब्बी हबली हुक्मन वालिहिकनी बिस्सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ मिला, बिस्सालिहीन नेक लोगों के साथ मिला। वजअली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, और बाद के आने वालों में मुझे सच्ची नामवरी अता करा, यानी कि मेरा नाम जो है वो बाद के आने वालों में जिंदा रहे। वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नाईम, और मुझे नेमतों भरी जन्नत के वारिसों में शामिल कर। ये बहुत खूबसूरत आयत है, हमें इसको याद करना चाहिए और हमें अपनी नमाजों में भी इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 62 से आगाज़ करेंगे अपने लेसन का। रुकू नंबर है हमारा 8 और लेसन नंबर है 12। सूरह बकरा आयत नंबर 62, रुकू नंबर 8 और सबक नंबर है हमारा 12। इन्नल लज़ीना, वो लोग, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग जो हादू वन नसारा, जो यहूदी हुए और जो ईसाई हुए, वस्साबईन, और जो बेदीन हुए, मन आमना, जो ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व आमिला, और उन्होंने अमल किया सालिहन नेक, फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो बस उनके वास्ते अजर है इसका अल्लाह के नज़दीक, वाला खौफुन, उनके पास कोई खौफ नहीं, अलैहिम उन पर, वला हम, और वो ना, यहज़नून वो गमगीन होंगे। इन्नल लज़ीना आमनू, अब देखिए इस आयत में है कि वो लोग, यानी जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हैं और जो ईसाई हैं और जो बेदीन हैं, साबीन, साबीन वो लोग हैं जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की बिगड़ी हुई शक्ल थी, यानी दीन इब्राहिमी को मानते तो थे मगर बहुत ज़्यादा इनके अंदर इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। और साबीन के बारे में एक कौल ये भी है कि ये किसी भी दीन को मानने वाले लेकिन उनके बिगड़ी हुई शक्ल, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो जाएं। और जो नसारा हैं ये इन ईसाई को कहते हैं नसारा। तो बाज़ लोग जो हैं वो इस आयत से ये मतलब निकालते हैं कि आखिरत में मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, यहूदी और ईसाई भी जो हैं वो भी जन्नत में जाएंगे, और किसी भी दीन पर होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी मज़हब पर होना ज़रूरी नहीं है। बस ये मान ले कि अल्लाह ताला एक है और आखिरत पर ईमान लें। तो याद रखें इस आयत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब कोई अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान लाएगा और ऐसे ईमान लाएगा जैसे कि कुरान पाक ने ईमान लाने का हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के साथ इसके सारे नबियों को भी मानना है, तो उस तरह ईमान लाएगा जिसका हुक्म देखिए हमें सूरह निसा आयत नंबर 151 और 152 में मिलता है। मैं ये आयत आपके सामने पढ़ लेती हूँ। इसका तर्जुमा 150 है और 150 से 152 है ये। इन लजीना, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि हम बाज़ को तो मानते हैं और हम बाज़ को नहीं मानते, और चाहते हैं कि इस ईमान और कुफर के दरमियान में कोई रास्ता निकाल लें, तो ऐसे ही लोग दर हकीकत काफिर हैं, और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के साथ सब रसूलों पर ईमान लाए और इन पैगंबरों में से किसी के दरमियान वो फ़र्क नहीं करते, तो अनकरीब वो इन्हें इनके अजर अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। यानी कि देखिए इस आयत से ये पता चल रहा है कि ईमान जो है उसका ही कबूल है जो सारे नबियों पर ईमान लाए, सिर्फ एक नबी पर नहीं। तो जो ईसाई थे वो तो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो तो अल्लाह ताला का बेटा कहते थे, वो बाकी नबियों को तो मानते नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी नहीं मानते थे। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। देखिए उसके बारे में कुरान पाक में भी आया, सूरह इखलास है ना, लम यलिद व लम यूलद, कि ना वो किसी का बाप है और ना ही वो किसी का बेटा है। इसी तरह जो यहूदी थे वो तो सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे। देखिए यहूदी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे। आप उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने भी देखा, ठीक है? और इसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। आखिरी आपके आखिरी नबी होने पर इनकार कर रहे थे। तो फिर वो इस्लाम के अंदर किस तरह वो दाखिल हो सकते हैं जबकि वो आपका इनकार कर रहे हैं? तो जो इस तरह से मुसलमान होगा, इस तरह से ईमान लाएगा, जो कि सब नबियों पर ईमान लाएगा, तो वो ही मुसलमान कहलाएगा। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है तो कि ये लोग मुसलमान हैं, वो मुसलमान कहलाते हैं। सूरह हज आयत नंबर 78 में है, हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने उसको मुसलमान कहा है।
جو تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں اب جو یہودی ہیں وہ یہودی اس لیے کہلاتے ہیں نا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی جو ہیں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ وہ عیسائی اور یہودی مراد ہیں، وہ یہودی مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے اگر نیک اعمال کیے، آخرت کو مانا، تو ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ اور آخرت کو مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے تھے، انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بہترین اجر ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ان ایک ٹائم پیریڈ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ ایسی آیات ہیں جن سے عام آدمی جو ہے وہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ 7 مرتبہ ہی آیت میں آیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی ایک فرشتہ تھا، لیکن جب سورہ کہف میں آیت نمبر 50 میں آ گیا کہ کانا من الجن، کہ فرشتہ نہیں تھا وہ، ابلیس جو تھا وہ تو جنوں میں سے تھا، تو تب ہمیں یہ آیت واضح ہوئی، ہمیں پتہ چلا کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جنوں میں سے تھا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی ہے اور اس کو محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ جب کتاب کو مانیں گے تو رسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ہیں جن کے اوپر قرآن پاک اترا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے آخر میں ہے نا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو یہی آیت ہم نے 38 میں بھی ہم نے یہی آیت جو ہے وہ اس پر بھی یہی آیت ختم ہوتی ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کوئی ہدایت بھیجوں گا تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں بات یہاں پر کلیئر ہو گئی ہے کہ وہاں خوف اور غم نہ ہونے کی کنڈیشن بتا دی گئی، اور یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم عہد تمہارا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم الطور تمہارے اوپر پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوتٍ زور سے اس کو پکڑ لو، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ اور جب ہم نے لیا پختہ عہد تم سے، میثاق ایسے وعدے کو کہتے ہیں جب دونوں طرف کے لوگ اچھی طرح سے اپنے ایگریمنٹ کو سمجھ کر اس پر کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو اس کو، یعنی تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ یہاں پر کون سے وعدے کا ذکر ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، تو انہوں نے پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ ہم تو اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں مانتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور اس موت کے بعد ان کو زندہ کیا، تو اس سے بعد موت کے اٹھنے کا عقیدہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اب وہ مان تو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا، اس میں بہت زیادہ مشکل احکامات ہیں، ہم سے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا ان کے اوپر سائبان کی طرح، اور وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ یہودی جو ہے نا وہ اس سجدے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سجدے کی وجہ سے ہی ہماری نجات ہوئی ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لو تورات کو اور اس پر عمل کرو، واذکروا اور یاد کرو جو اس میں ہے، یعنی اس کو پڑھو، اس کو سیکھو اور اس پر عمل بھی کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔
اسی طرح قرآن پاک میں بھی قرآن پاک کے بارے میں ایک آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ آیت نمبر ہے سورہ عمران کی آیت نمبر 103 103. اسی طرح کی ایک آیت قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 171 ہے. اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم اس کے بعد اپنے عہد سے. فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. پھر تم نے اس کے بعد ہم سے منہ پھیر لیا، یعنی کہ لوگ جو تھے ان کے پر عذاب آتا تھا، اس وقت وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر وہ اپنی پہلی روش پر آ جاتے تھے. اللہ نے ان پر عذاب تو بھیجا ہی نہیں، ایسا عذاب آیا جیسا کہ ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے نا، طاعون کی بیماری آئی، بہت سے یہودی مر گئے. اسی طرح ان پر قتل مرتد کی سزا آئی، اور ایک ہی دن میں بہت سے یہودی، یعنی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان لوگوں نے قتل کیا، اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں نے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی. تو اس طرح بھی بہت سے یہودی جو تھے وہ مر گئے. تو اس سارے معاملات جب ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور جانتے ہو تم ان لوگوں کو کہ جو حد سے بڑھ گئے تھے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، لَهُمْ، ان سے، کونوا قِرَدَۃً خَاسِئِینَ، ان سے ہم نے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے. آج بھی دیکھیں یہودی جو ہیں ان کے ہاں ہفتے کا دن بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، اور کرسچن کے لیے سنڈے کا دن بہت اہم ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. پچھلی امتوں میں عذاب آتے تھے تو شکلیں جو تھیں نا وہ مسخ ہو جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت میں ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بگڑ جائیں. اس واقعے کی پوری تفصیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے 166 میں پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمندر کے کناروں پر گڑھے کھود دیے کہ جب سمندر کی لہریں مچھلیوں کو لے کر کناروں تک آ کے ٹکرائیں تو وہ ان گڑھوں میں مچھلیاں گر جائیں اور لہریں واپس چلی جائیں. اور اس طرح وہ اتوار کو جا کے مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے والا دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، ہم ہفتے کو شکار نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو جاتے ہیں. لیکن اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا. تو جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. ہمیں بھی دیکھیں اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے. فَجَعَلْنَاهَا، پس بنا دیا ہم نے، نِکَالًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہَا، ایک عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیے جو ہیلے ہیں نا وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جائز ہیلا اور ایک ناجائز ہیلا. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا یہ ایک ناجائز ہیلا تھا جو کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے بجائے اتوار کے دن جا کے پکڑیں، لیکن اس کے لیے ہیلا یہ کیا انہوں نے کہ وہاں پر گڑھے کھود دیے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا. اور ایک ہوتا ہے جائز ہیلا. وہ جائز ہیلا وہ ہوتا ہے جس سے شریعت کا جو حکم ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ شریعت کو فالو کرنے کے لیے ہی ہیلا اختیار کیا جاتا ہے. لیکن ناجائز ہیلا وہ ہوتا ہے جس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. اور ان دونوں ہیلوں کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے.
سورہ صاد آیت نمبر 38 سے 44 میں اس جائز ہیلے کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحت مند ہو جائیں گے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ حالانکہ ان کی بیوی بہت خدمت گزار تھی، لیکن جب بیماری آتی ہے تو انسان کے اندر چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، تو بیوی سے خدمت میں کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی تو انہوں نے یہ قسم اٹھا لی۔ اب جب وہ ٹھیک ہوئے تو ان کو فکر ہوئی کہ میری اتنی فرما بردار بیوی ہے، میں اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 ڈنڈیاں مارنے کا کہا تھا، تو ایک جھاڑو بناؤ، اس میں 100 تنکے ہوں اور اس کو ایک دفعہ مار دو، اس طرح قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ہیلہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا۔ یہ ہیلہ شریعت کے حکم کو فالو کرنے کے لیے تھا۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لی قومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قالا کہا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بیان کر دیتی ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے نا، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ہم آئندہ پڑھیں گے، اور جو یہ حصہ یہاں پر بیان اس وقت ہو رہا ہے نا، یہ اس واقعے کا آخری حصہ ہے۔ تو قرآن پاک میں واقعات جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک اس واقعے سے ملنے والے سبق پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو تھا وہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک حصے سے گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کو چھوؤ تو وہ جی اٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں، اور سابقہ امتوں میں معجزات کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بھی تھا کہ گائے کو ذبح کرنا جو تھا وہ گائے، ان کے اندر گائے کا جو تقدس تھا نا اس کو بھی ختم کرنا تھا۔ یہ لوگ جو تھے گائے کو بہت زیادہ معتبر سمجھتے تھے، تو دیکھیں آج بھی جو ہے وہ ہندو جو ہیں وہ گائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کئی جگہ پر تو ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا نا کہ آپ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ ہم سے، مطلب کہ یہ کون سی بات آپ ہم سے کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کا اس لیے حکم دیا تھا کیونکہ ان کے اندر وہ جو محبت تھی نا، جو بچڑے کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے جب بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی تو وہ محبت ان کے اندر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی تھی۔ دیکھیں جب حج اور عمرہ پر ہم جاتے ہیں تو سر کے بال کاٹے جاتے ہیں احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے، تو یہ بھی اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے بال جو ہیں وہ بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور تاکہ اندر کا ہمارا غرور ٹوٹے، اور یہ بھی ایک حسن کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی جو سر کے سارے بال منڈوائے، یعنی سارے بال کاٹے، اور 1 مرتبہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کروائیں۔ اب دیکھیں وہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طرح کی کر رہے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو دراصل وہ کوئی یہ کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو اس لیے وہ حجت بازیاں کر رہے تھے اور وہ بار بار بہانے بنا رہے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ جب بقرہ عید پر بکرا ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کئی بہت لبرل قسم کے لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کے لیے راشن لے دیں، کسی غریب کی شادی کر دیں، کسی کی تعلیم کو بندوبست کر دیں۔ تو وہ جو کام ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب یہ جو ہے ایک جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنا، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، ان دونوں کو ہم ملا نہیں سکتے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے، یعنی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے پروردگار سے التجا کریں کہ وہ ہمیں بتائے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بے شک وہ گائے جو ہے لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک
کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ ہی وہ بچڑا ہو، نہ ہی وہ یعنی کہ بوڑھا ہو اور نہ ہی وہ درمیان وہ چھوٹا ہو یعنی کہ اس کی عمر کم ہو، آ، بلکہ وہ درمیانے درجے کا ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے نا بہانے بنانے لگے گائے کو نہ ذبح کرنے کے، اور کہنے لگے کہ گائے کس طرح کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ ایسی گائے ہو جو کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ اس کی عمر جو ہے وہ درمیانی درجے کی ہو، جوان ہو وہ۔ جہاں پر لوگوں نے بات نہ ماننی ہو نا وہاں پر وہ سوال پہ سوال پوچھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 101 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقت تم پر واضح ہو جائیں تو تمہیں وہ بری لگے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہم کو یہ بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا انہوں نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ بیان کرتا ہے، انہا بقراتن صفراء کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو، وہ فاقع لونہا تسر الناظرین اس کا رنگ جو ہے وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو۔ اب وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کیسا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور بتایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو وہ، اور دیکھنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہو، یعنی کہ بہت خوبصورت اور چمکیلا اس کا رنگ ہو۔ یعنی یہ لوگ جو تھے سوال پر سوال پوچھتے جا رہے تھے اور یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ انہوں نے کہا دعا کیجئے واسطے ہمارے ربک اپنے رب سے، یبیّن لنا ما ہیا کہ وہ بیان کرے ہمارے واسطے یا ہمارے لیے کیا ہے وہ، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک وہ بیل مل گئی ہے ہمیں ہمارے اوپر، یعنی کہ ہمیں ہمارے اوپر اب وہ متشابہ ہو گئی ہے، وَإِنَّهَا بے شک ہم انشاء اللہ لامہتدون اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پہلے وہ کہتے ہیں گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کا رنگ کون سا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، پھر کہتے ہیں کہ اب ہمیں اور واضح کریں گائے کیسی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نہ وہ چھوٹی ہو نہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو بلکہ درمیانی ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ ہدایت پا جانے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اب ہم اس کو ذبح کر لیں گے۔ یہ وہ والی ہدایت نہیں ہے جو جس طرح ہم نے وہ پڑھا تھا ہدی للمتقین، یہ وہ والی ہدایت نہیں ہے۔ یہاں پر اس ہدایت کا مطلب ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب کون سی گائے ذبح کرنی ہے، اب ہم وہ گائے جو ہے وہ ذبح کر لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا نا تو ہمیں اب وہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ کالا کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث کہ وہ بیل نہ تو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ زمین کو پانی دیتی ہو، یعنی کہ کھیتی میں پانی دیتی ہو، مسلمات لا شیاۃ فیہا بالکل تندرست ہو، اس پر کوئی داغ نہ ہو۔ قالو انہوں نے کہا الآن جئتا اب تو لایا ہے، بالحق سچ، فذبحوها بس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سیر الارض کہ ایسی گائے ہو جو کہ اس نے کبھی زمین میں کھیتی باڑی نہ کی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی اس نے کبھی پانی دیا ہو، ٹھیک ہے، نہ تو وہ ہل جوتتی ہو اور نہ ہی اس نے کبھی کھیتی میں پانی دیا ہو، مسلمات لا شیاۃ فیہا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا داغ ہو، بالکل صحت مند ہو، بالکل تندرست ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کالو پھر انہوں نے کہا اب تو بالکل ٹھیک ٹھیک لے کے آیا ہے، اب تو اب ہمیں ظاہر ہو گیا ہے کہ اب ہم نے کس گائے کو ذبح کرنا ہے، ہمارے پر واضح ہوگی ہے یہ بات اب۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ فرما رہے وما کانوا یفعلون حالانکہ وہ ایسے کرنے والے تھے نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو بھی حکم آئے اس کو کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یا تو نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا پھر وہ کام جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں میں شامل کرے، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نیک کام کروائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر پر ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔